नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, अब निज़ाम अदल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए अपने रंग बदल रहा है। इंतज़ामिया भी सहूलतकारी के मामले पर है। आज सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया। नवाज़ शरीफ ने इस सज़ा की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त की थी। कहा यह गया कि जब वो 2019 में बाहर गए थे तो उसी कानून के तहत इस्तेमाल करते हुए ये सज़ा जो है वो मुअत्तल की गई। फिर नवाज़ शरीफ साहब तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए और क्या ये भी इत्तफाक है कि जज मोहम्मद बशीर, इमरान खान भी उसी अदालत में, नवाज़ शरीफ भी उसी अदालत में। एक वक्त था कि वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को उनकी अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी। आज 5 मिनट में उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई और वो वहाँ से हाज़िरी लगवा कर निकल भी आए। उसके बाद मामला गया अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड में के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इनकी दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन दरख्वास्तों में अपील कर रहे हैं और नैब से जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या नैब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार करना चाहता है तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं गिरफ़्तार करना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि फिर इस केस को ही वापस ले लें, क्या आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद जो हाई कोर्ट बेंच था उसने 26 अक्टूबर तक मियां नवाज़ शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की और नैब को नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, अपने जो चेयरमैन नैब हैं उनसे पूछ कर आ जाइए। ये सूरत हाल जो है ये तब्दीली की गम्मास है और ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं पहले आए थे तो क्या सूरत हाल दरपेश थी और अब आए हैं तो मामला किस रुख और किस डगर पर है। हालात और वाक़यात की यही तब्दीली जो है वो पूरे निज़ाम के ऊपर सवाल भी उठाती है और ज़ाहिर है उसको मुश्तबा भी करती है और उस हवाले से शकूक व शुबहात को भी जन्म देती है। जो कुछ भी होना है, अगर जिस तरीके से आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर कानून को ही रास्ता अपनाना चाहिए। उससे सुरखरू भी एक शख्स होता है और हालात और वाक़यात जो होते हैं वो फिर आप उनको उस पैराए के अंदर देखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक मरतबा फिर फौरी इलेक्शन का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि एक नई तर्ज़ की आमरीत जो है उसका आगाज़ हो चुका है और जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतना बेहतर है। अब इलेक्शन के हवाले से जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात तो की गई है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सी तैयारियों में मसरूफ़ भी है, लेकिन क्राइन ये बताते हैं कि मामला जो है वो आगे भी जा सकता है। इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन के हवाले से ये बात भी कही जाती है कि अगर नताइज उस नौइयत के नहीं आते हैं तो फिर एक ऐसी हैजान अंगेज़ और इंतशार पैदा होगा जो कि सियासी इस्तेकाम की बजाय सियासी अदम इस्तेकाम को फ़रोग़ देगा। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे की बात की कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो तोशाखाना के लिए एहतसाब अदालत में पेश हुए। ये वही अदालत है जहाँ पे बतौर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब को दरवाज़े पर रोक दिया गया था। उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी 26 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत जो है एक्सटेंड हो गई। नैब ने कहा हम गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। ये जो हमारा निज़ाम अदल हालात और वाक़यात के मुताबिक है, एक ख़ास सूरत हाल के मुताबिक है, इससे क्या इंसाफ के इस अमल पर एतमाद बढ़ा है या ये शेकी हुआ है? नदीम साहब, इसमें मेरे कहने की कोई ज़रूरत है? आपने खुद इस बात की वजाहत कर दी है और आपके आर्गूमेंट में इस बात का खुला इकरार है और बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उससे एग्री करता हूँ कि हमारा न सिर्फ निज़ाम इंसाफ बल्कि ओवरऑल बाकी निज़ाम भी सारे का सारा धड़ाम से घिरा हुआ है और ये ताकतवर तबकों की और हुक्मरानों की मर्जी और ईमा के मुताबिक चलता है।
کوئی دوسری اس پہ رائے نہیں ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی اور بدبختی کی داستان ہے۔ یہ جو عدالتی ماحول ہے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ آج پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف غلط کیسز بنائے گئے، ان کو غلط سزائیں دی گئیں، لیکن یا تو نیب کو یہ کہنا چاہیے نا کہ جی ہم سے غلط کیس بنوائے گئے اور ہم کیسز کو فالو نہیں کرنا چاہتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو پر اب دیکھیں نا، رپورٹ ہو رہا ہے، لمحہ بلمحہ اس کی خبر چل رہی ہے، ٹکرز چل رہے ہیں۔ آج آپ کا پروگرام ہے، آج 10 پروگرام اور ہوں گے، کل اس پہ اداریے لکھے جائیں گے، اخبارات میں آئے گا۔ تو لوگوں کا سسٹم کے اوپر پہلے ہی ٹرسٹ نہیں ہے، اب مزید ٹرسٹ ختم ہوگا۔ میاں صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن اس ریلیف ملنے کے طریقہ کار کے اوپر عدالتی جو سسٹم ہے وہ جو ہے اس کے اوپر سوال نہیں کھڑے ہونے چاہیے، بلکہ انصاف نظر آنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے تو لوگوں کا ٹرسٹ اور خراب ہوتا ہے، اور جو مخالفین ہیں، میاں صاحب کے جو مخالف ہیں، وہ اس معاملے کو جس طرح اچھالیں گے، جس طرح سوشل میڈیا پہ چلے گا، بالکل اداروں کی نیک نامی ہوگی، نہ میاں صاحب کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تاثر اس کیس میں کیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف؟ کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے تاثر یہی ملے گا کہ میاں صاحب تو گناہگار تھے اور ان کو اس طرح ریلیف دے دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں قاہرہ صاحب اس میں ایک اور چیز ہے جو سب سے پہلے آج صبح جو خبر چلی وہ یہ تھی کہ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے انہوں نے اصل چیز یہ کی کہ نواز شریف کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی، اور پھر جب نگران وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ درخواست آئی تھی اور عثمان بزدار نے بغیر سنے اس کو وہ رد کر دیا تھا، تو ہم نے تو کورٹ کو بھجوا دیا ہے۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، دیکھیں جو بھی قانون ہے غلط بنے ہیں، غلطی کا اعتراف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیا ایک عام آدمی بھی اس طریقے سے اس صورتحال کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اس ملک کا قانون ایک عام آدمی کے لیے کچھ اور طرح ہے، خاص لوگوں کے لیے کچھ اور طرح ہے۔ آپ میڈیا والوں کے لیے اور ہے، ہم سیاستدانوں کے لیے اور ہے، عام آدمی کے لیے اور ہے۔ ہم اگر حکومتوں میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں تو اور صورتحال ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے مخالفین ہمارے خلاف اس قانون اور اداروں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہوتا ہے۔ یہ کھلا کھلا اس ملک کے اندر تماشا ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کی قوموں کے اندر یہاں کھڑے ہیں آج، کہ جہاں پہ اگر 150 ملکوں کی جوڈیشری کا حساب کیا جائے تو ہماری جوڈیشری جو ہے وہ 142-44 نمبر پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح باقی ادارے ہیں، اسی طرح ہمارے ایجنسیز، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو قاہرہ صاحب کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی آمد سے کوئی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے راہ ہموار ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جو جس طریقے سے اس ساری صورتحال کو لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کے تو ہم تو پہلے ہی مطالبہ کر رہے تھے۔ میری جماعت کا مطالبہ تو 90 روز میں انتخاب کا پہلے ہی تھا، اور جب 90 روز میں انتخاب ہوتے نظر نہیں آئے اور دوسری طرف کا موقف تسلیم کر لیا گیا تو ہم نے پھر کہا کہ جی آپ شیڈول دے دیجئے، آپ ڈیٹ دے دیجئے، لیکن نہ ڈیٹ دی گئی نہ شیڈول دیا گیا، جس سے ابہام اور زیادہ ہے۔ اور اب میاں صاحب واپس تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال ہوا ہے، بڑا جوش و خروش ہے، ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اچھی بات ہے۔ اب الیکشن کی ڈیٹ آ جانی چاہیے، اور اگر اس وقت صورتحال جو ہے، اگر یہ صورتحال پرسسٹ کرتی ہے اور یہ تاثر گہرا ہوتا ہے کہ ایک فریق کو ریلیف دے کے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا یا کسی ایک کو نہیں دیا جا رہا، اور یہی صورتحال الیکشن کے اندر بھی آتی ہے، تو ندیم صاحب پھر الیکشن کیا، کس مقصد کا، کیا الیکشن ہوں گے؟ پھر ماضی کے الیکشنوں کی طرح ایک اور متنازع الیکشن، ایک اور مشکوک الیکشن ہی ہوگا، اس سے زائد تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ فرمائیے، یوسف رضا گیلانی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو لیونگ پلینگ فیلڈ کا جو ہے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اسے تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملا ہی نہیں، جیسے حالات ہیں اس کا سامنا کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے بھی حالات ہوں، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آگے بھی دیکھ لیں گے؟
اب جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ شکوہ کرنا چاہیے یا نہیں، گیلانی صاحب سینئر آدمی ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے. یہ بات تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہمیشہ الیکشن چھینے جاتے رہے ہیں، ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، لیکن اس کا ادراک تو لوگوں کو ہونا چاہیے، اس کا احتجاج تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنی تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اب پھر ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ صورتحال رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ماضی میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ تھا، اب بھی یہی کچھ ہے، تو اس کا لوگوں کو ادراک ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. قاہرہ صاحب یہ فرمائیے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیرا پھیری سے اقتدار کی منتقلی، کیا وہ یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی جڑ ہے، تو وہ مستقبل کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی پھر عدم استحکام ہوگا. دیکھیے ندیم، بنیاد تو ٹرسٹ پہ ہوگی نا، لوگوں کا اس نظام پہ اعتبار بیٹھے گا تو پھر ہی جا کے کوئی استحکام کی صورت آئے گی، پھر لوگوں کو امید بندھے گی. اگر لوگوں کو اور اس نظام کی بنیاد جو ہے وہ الیکشن پہ ہے، کیونکہ ہم نے عوام کی رائے سے حکمران چننے ہیں، اگر وہی نظام درست نہیں ہے، اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بہتری آئے گی اور لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو لوگ اس نظام سے لہذا سب ذمہ داران کو غور سے سننا چاہیے اور ایک فیئر فری آزادہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کی آراء کی روشنی میں جو اگلی حکومت ہے وہ طے پائے اور لوگ اپنی حکومت سے اس کا احتساب بھی کریں، اس سے سوال بھی کریں، اس سے توقع بھی رکھیں، امید بھی باندھیں اس سے. اب قاہرہ صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کی بات کی ہے، غیر ملکی مبصرین کو بھی بلانے کی بات کر رہے ہیں، پھر حلقہ بندیاں ایک بڑا ضروری ایشو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں تاخیر جو ہے یہ الیکشن نہ کروانے کا سلسلہ ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، ہمارے ملک کے اندر الیکشن کئی دفعہ اناؤنس ہوئے اور ڈیلے ہو گئے جس سے نقصان ہوا. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ پہلے ہماری ڈیمانڈ تھی 90 روز میں انتخاب نہیں ہو رہے، ہمارا ایک آئینی مطالبہ تھا، پورا نہیں ہو رہا. چلیں اب ہم کہتے ہیں الیکشن تو ہوں، اس کی کوئی ڈیٹ دے دیں. یہ بحث تو روز آپ چھیڑتے ہیں نا، آپ سوال کرتے ہیں جی کیا آپ کی نظر میں الیکشن ہو جائیں گے، کیا فیئر الیکشن ہو جائے گا، تو ہم کیا کہیں. اسی طرح جہاں ہم جاتے ہیں دن بھر میں لوگ ملتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن کہہ رہا صاحب ہو جائیں گے. میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کہہ رہا صاحب کام تو آپ کہہ رہے ہیں ہو رہے الیکشن کی طرف ہو رہا ہے، لیکن کیا واقعی الیکشن ہو جائے؟ تو یہ جو شک و شبہ ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، شیڈول دے دیا جائے، سو دیٹ لوگوں کو پتا ہو کہ جی اچھا اب الیکٹورل پروسیس شروع ہو گیا ہے، اب الیکشن ہو جائے گا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت فکر. ویلکم بیک. اچھا قاہرہ صاحب، اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں یہ فرمائیے گا کہ ایک بات بہت ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، میاں صاحب چونکہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ساری قوتوں کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی قوت ہے، لیکن اگر ان کے سربراہ کی جو سیاست ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے نفرت کی بنیاد پر ہے، تو پھر یہ مفاہمت کا عمل اور سیاسی استحکام جو ہے یہ کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ ندیم صاحب یہ بدقسمتی ہے، لیکن ہمارے درمیان بھی اسی طرح کی صورتحال رہی. ہم بھی ایک دوسرے سے بہت دور بڑے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والی باتیں کرتے تھے، کھمبوں پہ لٹکانے والی باتیں کرتے تھے. پھر ہمیں وقت نے سمجھایا اور ہماری قیادت نے سمجھایا اور محترمہ بینظیر بھٹو نے، ان شہید نے ہمیں سب کو سبق دیا کہ ہمیں پاکستان کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر جو دنیا میں جمہوری رویہ ہے وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. تب ہم اس
اس کشتی کو اس مجھا سے نکال سکتے ہیں، اور وہ برداشت کا راستہ ہے، وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا راستہ ہے، اگر ممکن ہو تو کوآپریشن کا راستہ ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، لہٰذا آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے خان صاحب اگر نفرت کی سیاست کرتے رہے ہیں تو آج بھگت بھی رہے ہیں، اور وقت بڑا استاد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انہیں سمجھ آ گئی ہو، لیکن اب ان کے خلاف کیونکہ کیسز ہیں، ان کو اپنے خلاف ہونے والے ان کیسز کی صفائی دینی ہوگی، یا اس پہ قوم سے معافی مانگنی ہوگی، معذرت کرنی ہوگی، اور وے فارورڈ تیار کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا، اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ کل بلاول صاحب نے سپریم کورٹ بار میں بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہمیں کنسنسس ڈیسیژن میکنگ کی طرف جانا ہے، کنسنسس لا میکنگ کی طرف جانا ہے، اور وہ کوآپریشن ایک دوسرے سے مکالمے اور ڈائلاگ کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے نا جی۔ ڈیموکریسی ویسے بھی ندیم حسین ڈائلاگ کے ذریعے چلتی ہے، ڈیڈ لاکس کے ذریعے نہیں چلتی ہے۔ نہیں، لیکن قاہرہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، جب سسٹم جو ہے وہ ہائیبرڈ صورتحال کے تحت چل رہا ہو تو اس سے جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی، اس سے آگے کیسے معاملات جو ہیں وہ اس ڈگر پر چل پائیں گے جہاں پہ پھر آئین کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلایا جا سکے؟ ہم تو یہی بات بار بار یہ سوال جو ہے نا یہ اصل میں اٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے اٹکا ہوا نہیں، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس ملک کے ایک ایک شخص کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اتھارٹیرین یعنی ڈکٹیٹرشپ ہم نے چلا کے دیکھ لی، اس ملک کے اندر مرکزیت تگڑی مرکز حکومت چلا کے دیکھ لی، ہم نے پیچھے بیٹھ کے حکومتیں چلا کے دیکھ لی، ہائیبرڈ نظام چلا کے دیکھ لیا، کوئی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔ یہ بات یاد رکھیے نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اگر ہم آئین اور قانون پہ عمل نہیں کر رہے اور طاقتور کے لیے اور طاقتور اداروں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے اور عام آدمی کے لیے اور قانون ہے، اور مختلف اوقات میں قانون کی مختلف انٹرپریٹیشن کبھی عدالتوں سے ہوتی ہے، کبھی طاقتور اداروں سے ہوتی ہے، تو عام آدمی پھر قانون کو کیوں معتبر جانے گا، کیوں وہ بہتری کی طرف سوچے گا؟ پھر یقیناً ایسے ہی حالات ہوں گے کہ لوگوں کے اندر نظام کے بارے میں کوئی سیریسنس نہیں ہوگی، نظام لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ قاہرہ صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اوور دا ایئرز پاکستان کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دو پاکٹس تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور ایک جو ویکیوم پیدا ہوا ہے وہ نوجوانوں کا اس کے اندر غلبہ تھا، وہ یوتھ جو ہے وہ آپ سے ڈسلوئنڈ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو الیکشن کے اندر ایک بڑا رول ادا کرے گا، اور یہ ایک بڑی زمینی حقیقت ہے کہ اس کا سامنا کیسے کیا جائے۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کی یوتھ کا مسئلہ یہی ہے کہ یوتھ ہمیشہ اپنے ملک کے اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی جلدی خواہاں ہوتی ہے، اور درست بات ہے، وہی کوششیں بھی وہی کرتے ہیں، انہی کے جذبے جو ہوتے ہیں وہ قوموں کے درست راستے پہ لاتے ہیں، تو اس جذبے کو تو سلام ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ شرابوں کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ جذباتی ماحول میں گفتگو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ کوئی دوسری ریشنل گفتگو نہ کرنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے۔ ایسی کیفیت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سب کے لیے، اس ملک کے تمام لوگوں کے لیے، تمام ذمہ داروں کے لیے ہے کہ جب یوتھ دیکھ رہی ہے کہ قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یوتھ دیکھ رہی ہے کہ دن بدن دن دہاڑے سرے عام میڈیا کے سامنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آئین کو وائلیٹ کر کے بھی آئین کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس صورتحال کے اندر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستان کی یوتھ سے ہم ذمہ دارانہ رویوں کا اور ان کو آئین کے اور قانون کے اوپر ان کے اعتبار کا گلا کریں؟ ان سے ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا نا کہ ہم کیا ان کو کیا دے رہے ہیں، ان کو کیا دکھا رہے ہیں، ان کے کیا سامنے صورتحال رکھ رہے ہیں۔ یہ سب کی ضرورت ہے، اور یہ صرف سیاستدانوں کی نہیں، یہ اساتذہ کی بھی ضرورت ہے، یہ مذہبی طبقات کی بھی ضرورت ہے، یہ عدالتوں کی بھی ضرورت ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم اپنی نئی نسل کو دے رہے ہیں وہ کیا سبق ہے۔ قاہرہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ مثالیں جو ہیں وہ چیزوں کو سیٹ کرتی ہیں،
स्टेटस को की जो मिसालें कायम हुई हैं उन्होंने इस सारी सूरत हाल को तब्दील किया है। अब इसके अंदर जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि सियासी इस्तेकाम जन्म ले पाएगा या ये कि नहीं एक नया इंतशार हमारा मुंतज़र है? मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं आपको कि अगर हम इसी तरह के माहौल में इसी तरह के इलेक्शन कराना चाहेंगे इस परसेप्शन के साथ और लोगों का अपने निज़ाम के अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट ना हुआ तो इलेक्शन बेमानी होंगे। मैं तो कह चुका हूं पहले ये। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये सोच कहीं और भी कार फरमा हो तो फिर इलेक्शन जो है वो फौरी होने चाहिए कि मौखर होने चाहिए? फौरन होने चाहिए। इलेक्शन अपने वक्त से आगे बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, चाहे उसके नताइज कुछ भी हों। इलेक्शन के नताइज खराब नहीं हुआ करते। इलेक्शन कराने वालों के, इलेक्शन ना कराने वालों के और इलेक्शन के नताइज तस्लीम ना करने वालों की वजह से हालात खराब होते हैं। इलेक्शन अवाम की राय होती है। अवाम को अपील करें, इलेक्शन में जाएं। आप भी, मीडिया वाले भी, आप भी जरा चस्के लगाना छोड़ देना, जरा कम करें ना मिसालें। आप भी जरा गौर कीजिए। ये मेरा मुराद आप लोगों से, चंद लोगों से नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज क्या हो रहा है, शाम के टॉक शोज होते हैं, हम 3-3, 4-4 लोग आपके पास बैठते हैं और आप भी चाहते हैं, आपकी रेटिंग भी तब बनती है। कौम का मिजाज भी अब ऐसा ही हो गया है कि रेटिंग के लिए ये इसके साथ, क्योंकि आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है इन प्रोग्रामों के साथ, तो उनकी रेटिंग के लिए आप भी जरा मसालेदार गुफ्तगू चाहते हैं। एक का सवाल दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे। फर्ज करो मुझसे कोई कमजोर गुफ्तगू हो गई है तो बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करके कहेंगे जी ये बात उसको नहीं करनी चाहिए थी, आप दूसरी जमात को कहेंगे जी कमर कैरा ने ये कह दिया है, अब आप बताइए। वो मेरे लिए कोई तल्ख बात करेंगे, मेरी तरफ से एक और तल्ख बात होगी, लड़ाई हो जाएगी। ये मामला हम सब ने किया हुआ है और यही रवैये आज हमारी नौजवान नस्ल को हमारे ऊपर और इस निज़ाम के ऊपर उनका ट्रस्ट जो है वो कमज़ोर हुआ है। हमें बेसिकली समझना होगा कि जब तक हम कानून के ऊपर ताकतवर अमल नहीं करता, आम आदमी का उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा एतमाद। आप कह रहे हैं ना कि स्टेबिलिटी आएगी जमहूरी निज़ाम से, क्योंकि हमने आइन के तहत हुकूमत चलानी है और आइन पे अमल करने से, और आइन पे अमल करने की बुनियाद किस पे से पड़नी है? इलेक्शन पे। अगर इलेक्शन ही सही नहीं हो रहे, अगर इलेक्शन के बारे में कोई शकूक शुबहात हैं माजी की तरह, तो फिर कौन सा एतमाद और फिर कौन सी स्टेबिलिटी और कौन सा सियासी इस्तेहकाम? अच्छा, इसमें कायरा साहब एक आखिरी सवाल, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक नई तर्ज की आमरीत जो है वो जारी है। इससे उनकी क्या मुराद है कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये एक आमरीत का अक्कास है? मुझे नदीम हुसैन को बताने की जरूरत है कोई? फिर भी थोड़ा आप आजाद हो अपनी बातें करने में, आपको अपना काम करने में मुकम्मल आजादी है क्या? फिर भी मैंने ही बताना है आपको। चले तो अब ये जो सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि दो बातें उन्होंने और कहीं, इसका जल्दी से जवाब दे दें कि जजों की तकर्री के वो कह रहे हैं तरीक़ाकार पर नज़रसानी की ज़रूरत है और तौहीन अदालत के कानून पर, तो अब जो अगली पार्लियामेंट बनेगी फिर इस तरफ बढ़ेंगे? हमारा तो जी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था और है। हम तो जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर बिल्कुल पार्लियामेंट्री रोल चाहते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो। जजेस को अपॉइंट ना करें, मखसूस जो है वो, लेकिन कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है ना नदीम हुसैन? कोई आपको नहीं पता, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि कौन से जज साहब कैसे कैसे आए हैं, कैसे एलिवेट हुए हैं, किस इलाके से, किसके साथ उनका ताल्लुक था। ये खुली खुली दास्तानें होती हैं। इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, लेकिन ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं है, फिर सियासतदानों को अपनी तरफ देखना होगा। मीडिया वाले जो वाचडॉग के तौर पे हम सबकी दुर्गत उनको भी अपनी तरफ देखना होगा। कायरा साहब, मेरे वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PIA की बदहाली पर। वेलकम बैक।
ناظرین، پی آئی اے جو ہے وہ اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اوور دا ایئرز پہ پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے ایک وقت میں دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج بھی پی آئی اے کو جو ہے اپنی 50 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کرنی پڑی۔ پی آئی اے میں لوگوں کی دلچسپی اس حد تک معدوم ہو گئی ہے کہ آج پی آئی اے کی ٹکٹ خریدنے کی شرح جو ہے وہ کم ترین سطح کے اوپر تھی۔ یہ صورتحال جو ہے اس کو آگے نجکاری کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سرکار جو ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایئر لائنز چلائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو پھر سیاسی دباؤ کے نتیجے میں وہاں پر بھرتیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھرتیاں جو ہے ادارے پر بوجھ بنتی ہیں، اور پھر ادارہ اس بوجھ کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے ہدایت اللہ صاحب کو، مرکزی صدر ہیں پیپلز یونٹی پی آئی اے امپلائیز کے۔ ہدایت اللہ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر آپ پی آئی اے کو لے کر چلے گئے ہیں کہ نہ سروے، مطلب ہر اعتبار سے تنزلی کے بدترین ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کر لیا ہے، اور اچھی بات ہے۔ زوال جس دن سے شروع ہوا تھا، اوپن اسکائی پالیسی جب اناؤنس ہو گئی تھی اس ملک میں نواز شریف کے دور میں 90 میں، اس دن سے اس ایئر لائن کا زوال شروع ہو گیا تھا، اور آج ہم اس سٹیج پہ چلے گئے کہ پرائیویٹائزیشن کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ لاسز میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تو لاسز میں ہے، پورا ملک لاسز میں ہے، نہ کہ صرف پی اے لاسز میں ہے۔ وجوہات یہ ہے کہ آج تک کمرشل بنیادوں پہ چل رہا ہے، کمرشل بنیادوں پہ ہم چل رہے ہیں سر، کمرشل بنیادوں پہ آ رہا ہوں۔ اس طرح تو نہ کر دیں کہ اس کو آپ ایسا ادارہ بنا دیں کہ جو مطلب لوگوں کو خیراتی ادارہ ہی بن جائے۔ سر، ہم اس کو خیراتی ادارہ نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن پبلک کو اکوموڈیٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ پوری دنیا سے ہم فری ڈیتھ باڈی اٹھا رہے ہیں جو کوئی بھی ایئر لائن نہیں اٹھا رہی۔ یہ ایئر لائن کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، اس وقت کے جو بھی ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں۔ آج تک کبھی بھی انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا کہ جناب آپ آئیں بیٹھ کے اس کو کوئی سلوشن دے دیں۔ اس کو اٹھانے کے لیے بہت سارے سلوشن تھے۔ 2016 میں ایک اٹیمپٹ ہوا تھا، 97 میں ایک اٹیمپٹ ہوا تھا اس کے پرائیویٹائزیشن کے لیے۔ یہ میاں صاحب کی آمد کی نشانی جب سے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے پرائیویٹائزیشن کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ایئر لائن کے ساتھ کسی کو انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ نظر ان کی سب کی پراپرٹی پہ، سب سے پہلے روزویلٹ پہ، اس کے بعد اسکریپ پہ ہیں، باقی جو ہماری انٹرنیشنل پراپرٹیز اس پہ ہیں۔ اس طرف سلوشن کی طرف تو کوئی بندہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور بات بھی اس وقت جائے نا، نہیں اس میں ہدایت اللہ صاحب سلوشن کی طرف اس طرف جائے جب آپ کے ہاں سیاسی بھرتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو۔ ادارہ ہے نا، ادارے نے کمائی کرنی ہے، اس کی ایک سطح ہے جس حد تک اس نے بوجھ اٹھانا ہے۔ آج اب فیول کے پیسے دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی بینک آپ کو حکومت کی ضمانت پر قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے معاملہ چلے گا؟ سر، قرضہ بالکل ضمانت پہ ملتا رہا، اور قرضہ لے کے ہم قرضہ واپس بھی کرتے رہے۔ جس دن سے گورنمنٹ نے گارنٹی دینی بند کر دی، یہ کرائسس اس دن سے شروع ہو گئی۔ جب نگران گورنمنٹ آئے گی، فواد حسن فواد صاحب جو زمزم سے نہا کر واپس آئیں، تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ماضی کی کوئی چیز ڈکی چھپی آپ سے نہیں، اس کو صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے یہ پرائیویٹائزیشن ہو کہ جس پہ میاں صاحب کو کل بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ سلسلہ ہے۔ آج بھی میں ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاز لے کے دینا گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، پبلک کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بند ہو گیا تو ہمارے سٹاف کا جو ہوگا، اور سٹاف کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، سٹاف حد سے کم ہو چکا ہے، اور سیلری کے بیس پہ اگر آپ جائیں گے تو اگر ہم 100 روپے کما رہے ہیں تو 9 روپے سٹاف کو مل رہا ہے۔ 90 روپیز کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کے سوال کر رہے ہیں مینجمنٹ سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ اگر ہم 9 روپے صرف ہماری سیلری میں بنتی ہے، جو یہ لوگ چرچے اڑا رہے ہیں کہ سٹاف زیادہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، سب سے کم سیلری اس وقت پی اے کی ہے اور پی اے کے مزدوروں کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ لیول پہ، جب آپ اپنے مفادات آپ حاصل کر رہے ہیں، لاسز کے روٹ ہم سے زبردستی آپ چلا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ ہم جتنے بھی اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ بند ہو جائے، ورنہ آپ کی پبلک جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل ایسٹ میں مزدوری کرنے جا رہے ہیں، وہ خوار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہفتے میں نجی ایئر لائن نے اسلام آباد کراچی اسلام آباد کا ٹکٹ 70,000 سے لے کر 80 روپے میں بیچنے شروع کر دیے۔ یہ واحد ادارہ ہے کہ جو آپ کو برداشت کرنا ہے۔ ادارہ تو واحد ہے، لیکن ادارے کے لوگوں نے ہی ادارے کو بنانا ہے نا۔ اب مطلب
صورتحال جو ہے وہ آج سے تو خراب نہیں ہے. نان ایکسپیرینس مینجمنٹ کے آنے سے، جیسے کہ 2018 سے میں بیک بھی نہیں جاتا ہوں کہ جو اس وقت سیاسی لوگوں نے جو کچھ کیا، جب سے ملک ارشد صاحب ایئر مارشل صاحب جوائن کر گئے، اس دن سے لے کر آج تک ہم جتنے لاسز میں چلے گئے، اس سے پہلے ہم اتنے لاسز میں نہیں گئے تھے، کیونکہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکا، وہ اسٹرکچر کو تباہ کر کے چلا گیا. دیکھیں اسٹرکچر کی کیا تباہی، آپ کا جو سیفٹی کنٹرول سسٹم ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، آپ کی پروازیں جو ہیں وہ یورپ اور ادھر بند ہیں. مطلب پی آئی اے پھیلی ہوئی تھی، سکڑی ہے، سمٹی ہے. آپ دوش دے رہے ہیں کہ جی یہ اوپن سکائی پالیسی، آپ نے تو اپنی سکائیز اپنے ہاتھوں محدود کر لی ہیں. سر بات یہ ہے کہ اوپن اسکیپ پالیسی کے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہم ایک لمیٹڈ سلائٹ ملتے ہیں. جیسے کہ لندن ہم جا رہے ہیں، ہمیں 4 یا 5 سلائٹ مل رہے ہیں. ہم نے تو اوپن کیا ہوا ہے کہ جس کو جتنا دل کرے، میرے خیال میں 600 کے قریب فلائٹس ہیں ہم نے انٹرنیشنل فلیگ ایئر کو دی ہوئے، اور 22 کروڑ کے عوام ہیں. تو اس میں آپ کی لائن کیا کمائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پالپا کی دشمنی میں ایک اسٹیٹمنٹ دلائی گئی تھی کہ ہمارے پائلٹس 262 جو ہے نا ان کے فیٹ ڈگریاں. جب انکوائری ہوگی جو ٹوٹل 8 یا 10 نکلے، جس میں 4 پی اے کے نکلے، باقی ایئرلائنس کے نکلے. اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور ایئرلائن کو بٹھا دی پورا. یورپ بند ہو گیا اس کی وجہ سے. وہ تو ایک سٹیٹمنٹ تھا. اس سے پہلے کی بھی آپ سچویشن دیکھ لیں کہ پی آئی اے وہ ایئر لائن تھی کہ لوگ سفر کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک پرائیڈ محسوس کرتے تھے. اب اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ آپ کی سروسز رہ گئی ہیں، نہ آپ کا انتظامی کوئی سلسلہ رہ گیا ہے. جہاز آپ کے پاس نہیں ہے، سیفٹی میئرز آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، تو کیسے چلے؟ ان ایکسپیرینس لوگوں نے کرنا تھا نا. مینجمنٹ کو اگر آپ سر لے کر آئیں گے تو حالت ضرور یہی ہوگی. اگر آپ ایکسپیرینس مینجمنٹ کو لے کر آئیں گے، جو ایویشن کو جانتے ہو، اپنی منمانی نہ کرائیں، ان لوگوں کو نہ لیں کہ جو ایویشن کے واقف نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو ہے ایمریٹس کو دیکھ لیں، ان کے ایم ڈی کتنا عرصہ رہا. اسی طریقے سے باقی ایئرلائنس کو دیکھ لیں. ہمارا تو ہر آنے والی گورنمنٹ ساتھ لے کر آتے اور ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. 97 میں مہربانی جو کر گیا تھا عباس صاحب، اس کو بند کرنے کی اس نے پوری کوشش کی تھی. اس کی پراپرٹی بیچ دی گئی، بالکل کوڑے کے داموں بکی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ شیور آج جو پورے پاکستان میں ہے، یہ پی اے کا پیدا کردہ ایک چیز تھی. آپ کہاں چلی گئی؟ ہمارے پراپرٹیز چلی گئی اور اس سے دنیا کما رہی ہے. شیور کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے والے ہم تھے، لیکن اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کو پرائیویٹائز کیا ہے، کیونکہ حکومت بھی تو اب بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے نا، اگر اس کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے تو یہی اس کا علاج ہے. سر پرائیویٹائزیشن تو علاج اس لیے نہیں ہے کہ کون اٹھائے گا اس کا بوجھ. آپ بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ لائبلٹیز ختم کر کے کسی کو دیں گے، تو لائبلٹیز ختم کر کے اگر اس کو آپ جہاز دے دیں گے تو میں آپ دعوے سے کہتا ہوں دوبارہ اٹھ جائے گی. اگر لائبلٹیز ختم کر کے آپ کسی کو دینے جا رہے ہیں کسی اپنے بندے کو نوازنے کے لیے، اس لائبلٹیز کے ساتھ جو یہ بتا رہے ہیں اتنے ہیں نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، لیکن اگر اسی کے ساتھ کوئی ہے دنیا کا بندہ کہ جو بزنس مین ہو جس کو اٹھائے گا. لیکن اس طریقے سے یہ چل بھی کیسے سکتا ہے؟ سر یہ چل سکتی ہے. دنیا جہان کے لون ریشیڈول ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے ہمارے لون ریشیڈول کر دے 5 سال کے لیے، ہمیں جہاز دے دیں ود ان 6 منتھ، یہ نو لاس نو پرافٹ پہ نہیں گئی، جو یہ مرضی مجھے سزا دے دیں. لیکن مینجمنٹ وہ ہونی چاہیے کہ جو ایویشن کی ایکسپیرینس رکھتی ہو. یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو رکھ لو، یہ میرا اس کا رشتہ دار ہے اس کو رکھ لو. لیکن یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اب اس کی نجکاری کی طرف سوچا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو بیچنا جو ہے وہ آسان ہوگا، مشکل ہوگا؟ بیچنا اتنا آسان بھی نہیں، لیکن اگر ضد پہ آ جائے گورنمنٹ تو سب کچھ کر لیتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 ایئر لائن اس ملک کے اور بھی ہیں. کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کل آپ افغانستان کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، کوئی بھی سوائے پی اے کی کوئی یاد نہیں ہے کہ آپ کے پبلک کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا یا وہاں سے کرائسس سے نکالا ہے. یہاں پر تو کہیں بھی کرائسس اگر ہے تو صرف پی اے ہی جاتی، کوئی دوسری ایئر لائن نہیں جاتی. آپ کوسٹل ایریا کو دیکھ لیں کہ صرف پی اے فلائی کر رہی ہے جو لاسس کے روٹ ہیں، اور کوئی دوسری ایئر لائن نہیں. کہ اس ملک کی ایئر لائن نہیں. اگر پرائیویٹ ایئر لائن ہے اور آپ یہ دعویٰ رکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، نجکاری کر رہے ہیں، نجکاری کے بعد اس پبلک کا کیا بنے گا؟ اور جو آپ کے یہ سیکنڈ آپ کی ڈیفنس لائن ہے
یہ صرف یہ نہیں ہے، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا پہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ جو آرمی کو ہم سپلائی دے رہے ہیں پی آئی اے دے رہی ہے، وہ ان کی سوچ بھی نہیں ہے، اس طرف پتہ نہیں لیکن کیوں اب نہیں یہ دیکھ دیکھیں نا رہے۔ کہ ہمارے PIA پورا میں بھی اب سیکشن کرپشن تو ہر سطح کے اوپر ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک چلتا ہے، آپ انجن مہنگے خرید لیتے ہیں، خراب نکلتے ہیں، آپ کیٹرنگ کے ٹھیکے دیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، PIA کا پہلے اپنا کیٹرنگ کا نظام تھا، مطلب یہ ساری چیزیں بھی تو اسی طریقے سے ہو رہی ہیں نا۔ سر نظام کیٹرنگ کا آج بھی ہے، لیکن اس کو خود ڈاؤن کر کے اور بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ کا MD کسی دوسرے فلیٹ کچن کے فنکشن میں جا کے یہ کہیں کہ جناب اس کو میرا ہی فلیٹ کچن سمجھ لیں، اور ادارہ آپ کا اپنا ہے، آپ کے پاس 2 فلیٹ کچن ہیں، میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ملک صاحب کہ آج ان دونوں کو اگر آپ اپگریڈ کر لیں تو آپ کے پشاور اور سیالکوٹ بیس اسلام آباد سے کور ہو سکتا ہے، لاہور کو آپ کراچی سے کور کر سکتے ہیں، ملتان کو ایشو نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا نہیں چاہ رہا۔ مین وجہ یہ، اور مین وجہ اس کی یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کرپشن کی انتہا ہے، اگر وہ کرپشن روکی جائے، جیسے انجینئرز کے اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی کمپنی ہے، سپلائی پہ کسی کنٹرول نہیں، کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس لیے تباہی کی طرف چلی گئی۔ اگر چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ کیسے ہوگا؟ ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی نے کوئی کوشش نہیں کی سر، یہ آپ کے صرف میڈیا کے حد تک وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے خلاف تو 3-4 لائنیں لوکل چھوڑ دیں، انٹرنیشنل بھی ہمارے خلاف لگے ہوئے کہ میڈیا کو سپورٹ کر کے اور ایک ٹارگٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 12 دن سے ہمیں فیول نہیں دیا جا رہا ہے، ہم 22 ارب کے مقروض ہیں اور ڈیلی پیمنٹ بھی کریں۔ جب ہمارے ٹکٹ سیل ہو رہے تھے اب تو انہیں خود بخود بٹھا دیا، ہم ڈیلی PSO کو پیمنٹ کر رہے تھے، PSO گورنمنٹ کی جو 125 بلین کے مقروض ہیں ان کو تو سپلائی بند نہیں ہوئی۔ پاور کمپنی جتنی بھی ہیں سب پاور کمپنی کو فیول مل رہا ہے، صرف ہمارا قصور ہے۔ نہیں لیکن اب گزارش یہ ہے نا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کب تک ہم یہ دیتے رہیں، کیونکہ آپ کا تو معاملہ جو ہے روزانہ کی بیسس پہ چل رہا ہے۔ نہیں سر، روزانہ کی بیسس پہ نہیں تھا، ایگریمنٹ پہ ہم چلتے رہے۔ ہم صرف آپ کو عرض کروں کہ 22 ارب کے مقروض ہیں، جو 125 ارب کے مقروض ہیں ان کو کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ وہ بھی جس گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ لیکن اب کوئی بھی ادارہ خسارے پر نہیں چلنے کے لیے تیار ہے، خسارے پہ پیسے ہی نہیں ہیں دینے کے لیے۔ پاور کمپنیز کوئی مجھے بتا وہ دیں بھی کہ تو اب پراپرٹی میں جا رہے لوگوں ہیں۔ کی چمڑی ادھڑ رہی ہے نا تاکہ وہ سلسلہ ٹھیک کیا جا سکے۔ جی وہ بھی تو خسارے میں جا رہے ہیں جو 125 بلین کے مقروض ہیں، چل اس لیے مقروض ہیں۔ بہت شکریہ ہدایت اللہ صاحب۔ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔